फराद उर्दू सहार चर्च को अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए जिसने हमें जिंदगी की ज़मीन पर कायम रखा। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं जो अपना फजल हम पर करता है, हमारे नथनों में ज़िंदगी के दम को कायम रखता है ताकि हम खुदा के कलाम के वसीला से अपने खुदा की पहचान में एक कदम और आगे बढ़ सकें। आमीन। अजीजों, मैं चाहूँगा कि आज मेरे साथ निकालिए कुज़ात की किताब और उसका 16वां बाब। बड़ा मशहूर पैसेज है, हमने कई दफ़ा पढ़ा, इसलिए आज हम चंद एक आयत पर गौर करेंगे। कुज़ात की किताब उसका 16वां बाब, उसकी 20, 21 और 22 आयत, सिर्फ 3 आयत पर गौर करेंगे। आप सब लोग इस कहानी से, इस किरदार से, इस शख्सियत से बखूबी वाकिफ हैं। चंद एक पहलुओं की तरफ, चंद एक नुक्तों की तरफ आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गौर कीजिएगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, कुज़ात 16 बाब उसकी 20 आयत में, फिर उसने कहा, ऐ शमसून फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा, और वो कैद खाना में चक्की पीसा करता था। तो भी उसके सर के बाल मुड़ाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए, खुदावंद के कलाम को रिसीव करने के लिए आओ हम अपने दिलों की ज़मीन को तैयार करें। हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ए आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया, ताकि हम सब वहां मिलकर आपके कलाम की अजीम सच्चाइयों की तरफ कदम बढ़ाएं। खुदा यीशु जी, आपके बेटे बेटियां जो इस आवाज को सुनती हैं, इस कलाम को सुनते हैं, आपके बच्चे, खुदा वो आपके कलाम के वसीला से तकवीत पाएं। अपने बच्चों को छुइए, बड़ी बरकत दीजिए। खुदा यीशु जी, हमारे दिल की आंखों को रोशन कीजिए ताकि हम भी अपनी कमजोरियों को पहचान सके और आपके कलाम के वसीला से अपनी कमजोरियों को दूर करें और आप में कुव्वत पाए और मजबूत हो। खुदा यीशु जी, छुइए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, ये एक अटल हकीकत है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। या जिंदगी के मुख्तलिफ कॉर्नर्स, मुख्तलिफ पोर्शंस में हर एक इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी ना किसी पोर्शन में वो जरूर कमजोर होता है। अगर कोई शख्स स्टडीज में बड़ा कामयाब है तो ये ऐन मुमकिन है कि शायद वो स्पोर्ट्स में वीक हो, या अगर वो कोई स्पोर्ट्स में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाता है तो ये ऐन मुमकिन है कि शायद वो स्टडीज में वीक हो। या अगर कोई शख्स प्रैक्टिकल है तो ये ऐन मुमकिन है कि शायद वो थ्योरी में वीक हो। किसी ना किसी पोर्शन में इंसान कहीं ना कहीं वीक जरूर होता है। ऐसा ही एक किरदार हमारे सामने भी है, उसका नाम शमसून है। अगरचे वो जोरावर था, अगरचे वो चुना हुआ था, अगरचे वो खुदावंद के प्लान में था, खुदावंद का ममसू था, खुदावंद का नजीर था, लेकिन इन सब के बावजूद, जोरावर होने के बावजूद, खुदावंद का मसा होने के बावजूद, खुदावंद का चुना हुआ होने के बावजूद, उसकी लाइफ में कुछ कमजोर पहलू थे। उसकी जिंदगी में सब वीकनेसेस थी, कुछ कमजोरियां थी, कुछ ऐसे उसकी जिंदगी के मराहल थे, कुछ ऐसे पोर्शंस थे जो कि कमजोर पहलू थे। हम अपने इस सेशन के अंदर 3 ऐसे नुक्ते हैं जिनके ऊपर गौर करेंगे जो शमसून की वीकनेस थी, जो उसकी कमजोरियां थी, उसकी जिंदगी के कमजोर पहलू थे। लेकिन सिर्फ आज ही हम इस सेशन को खत्म नहीं करेंगे। खुदावंद के फजल से, पाक रूह की हिदायत से हम अपने नेक्स्ट सेशन में भी इसी चैप्टर पे गौर करेंगे और चंद और शमसून की वीकनेसेस,
اس کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کے اوپر نگاہ کریں گے اور ان میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج اس پیسج میں سے 20، 21 اور 22 آیت میں سے 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 پوائنٹس اس کی زندگی کے کمزور پہلو تھے، اور جو کمزور پہلو سمسون کی زندگی کے تھے وہ کمزور پہلو آج بتھیرے ایمانداروں کی زندگی میں بھی ہے۔ ہم ان 3 نقطوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ فول، دوسرا پوائنٹ فیل، اور تیسرا پوائنٹ فالٹ۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے، فول۔ سمسون بنی اسرائیل قوم کا قاضی تھا، اور یہ خداوند نے اس کو مسح کیا، اور یہ ماں کے پیٹ سے ہی نذیر منتخب ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں خداوند کا زبردست منصوبہ تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ بچہ پیدا ہوتا، سمسون کی ماں کے اوپر فرشتے کے وسیلے پیغام پہنچا دیا گیا کہ تیرے وسیلے سے جو بچہ پیدا ہوگا، ارے وہ خداوند کا نذیر ہوگا، اور وہ خداوند کے لوگوں کو دشمن سے رہائی دینے کا وسیلہ ثابت ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ماں کنسیو کرتی، فرشتے نے کچھ پریکاشنز تھی، کچھ پرہیزگاریاں تھی جو والدین کو بتائی تھی۔ منوہا اور منوہا کی بیوی جنہوں نے فرشتے سے ملاقات کی اور اس میسج کو ریسیو کیا، فرشتے نے ان کو گائیڈ کیا، ان کو ٹیچ کیا، ان کی رہنمائی کی۔ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا نہیں کھانا، آپ نے کیا پینا ہے، آپ نے کیا نہیں پینا۔ مطلب فرشتے نے والدین کی رہنمائی کی کہ خداوند کا خادم پیدا ہونے والا ہے، خداوند کا ممسو پیدا ہونے والا ہے۔ تو جس گھر میں خداوند کے خادم کی پرورش ہوگی، خداوند کے ممسو کی پرورش ہوگی، اس کے مطابق انوائرمنٹ چاہیے، انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے۔ اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ والدین کو ٹیچ کیا جائے، تاکہ والدین اپنی اولاد کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ اولاد پرہیزگار بعد میں ہوگی، پہلے والدین کا پرہیزگار ہونا بڑا ضروری ہے۔ فرشتے نے بتایا منوہا اور منوہا کی بیوی کو، ارے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا طور طریقہ چینج کرنا پڑے گا۔ خداوند اپنے وعدہ کے موافق ایک زبردست ممسو کو کھڑا کرنے والا، لیکن اس ممسو کی پرورش کے لیے ایک خاص قسم کا ماحول چاہیے، ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ چاہیے، اور اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں والدین کا بڑا رول ہے۔ یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف۔ ارے آپ کو اپنا آپ، اپنی سوچ، اپنا کردار، اپنی عادات، اپنا طور طریقہ، اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا۔ آج بھی بتھیرے والدین اس بات کی خواہش کرتے، خداوند کے حضور میں دعائیں بھی کرتے کہ خداوند ہمارے بچوں کو برکتیں دے، خداوند یہ تیرا بیٹا، یہ تیری بیٹی، تیری زبردست خادمہ خادم بنے گا۔ ارے صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ ارے وہ جو خداوند کا خادم ہے اس کو ایک خاص انوائرمنٹ چاہیے۔ بچہ تو بعد میں پرہیزگار ہوگا، پہلے والدین کا پرہیزگار ہونا بڑا ضروری ہے۔ ارے صرف اولاد کے لیے برکتیں نہ چاہیے، بلکہ اولاد کے لیے ایک بلیسڈ انوائرمنٹ کی بھی دعا کیجیے۔ ارے اولاد تو بعد میں خداوند کے خادم اور خادمہ بنیں گی، پہلے والدین کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ارے آپ پہلے خداوند کے حضور میں سرنڈر کیجئے، آپ پہلے خداوند کی خادمہ اور خادم بنیے، کیونکہ بچوں کو انوائرمنٹ چاہیے۔ خداوند کے سورما، خداوند کے خادم، ارے خداوند کے ممسو ایک خاص انوائرمنٹ میں پرورش پاتے ہیں۔ they need special environment۔ سمسون خدا کا بندہ، ارے یہ خداوند کا نذیر تھا، اور پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو نذیر کے اوپر کچھ شرطیں ہوتی تھی، اس کی کچھ ذمہ داریاں تھی، کچھ رسپانسبلٹی تھی جن سے اس کو پرہیز کرنا ہوتا تھا، جس میں سے 3 جو بڑی اہم تھی۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ نذیر اپنے بال نہ کٹوائے۔ دوسری شرط یہ ہوتی تھی کہ نذیر کسی مردے کو نہ چھوئے، اور تیسری شرط نذیر کے لیے یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر وہ چیز جس کے اندر الکوہل ہو اس سے پرہیز کرے۔ یہ 3 شرطیں تھیں، اور منوہا اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کی پرورش ایسے ماحول میں کی۔
اس کو قدم قدم پر ٹیچ کرتے رہے، ارے تو خداوند کا بندہ، خداوند کا ممسو ہے، خداوند کا زبردست منصوبہ تیری زندگی میں ہے، you are a man of God۔ لیکن ان سب کے باوجود جب ہم سمسون کی زندگی پہ نگاہ کرتے ہیں، he is totally opposite۔ ہر وہ چیز جس سے نذیر کو پرہیز کرنا ہوتا تھا، سمسون ہمیں ہر اس کام، ہر اس ایکٹیویٹی میں انوالو نظر آتا ہے۔ ہم جب سمسون کی زندگی پہ غور کرتے ہیں، سمسون جانتا تھا کہ یہ خداوند کا ممسو ہے، سمسون جانتا تھا کہ خداوند کا زبردست منصوبہ اس کی زندگی میں ہے، لیکن اس کے باوجود سوچتے سمجھتے ہوئے ہمیں یہ خداوند کا بندہ، یہ خداوند کا ممسو فول دکھائی دیتا ہے، یہ اپنی مرضی سے دنیا کے سامنے بیوقوف بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں کال تھی، اس کی زندگی میں بلاہٹ تھی، یہ خداوند کے زبردست منصوبے میں تھا۔ ہم نے 20ویں آیت سے پڑھنا شروع کیا، دیکھیے کس طرح سے خداوند کے چنے ہوئے بھی بیوقوف بن جاتے ہیں، فول بن جاتے ہیں، ارے وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں، وہ گمراہی میں گر جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سمسون بے خبر تھا، گناہ میں سو رہا تھا، اپنی گرل فرینڈ کی ٹانگوں پہ سر رکھ کے he was sleeping، یہ گناہ میں تھا۔ لیکن خداوند کے کلام یہ بتاتا ہے کہ سمسون کو یہ لگتا تھا کہ پہلی بار کی طرح اب بھی خداوند جو ہے مجھے سنبھالے گا، مجھے زور دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ کب خداوند اس سے جدا ہو گیا۔ It's a very terrible condition۔ سمسون یہاں پہ اس کے الفاظ ہیں، سمسون کو لگتا یہ تھا، یہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ He became a fool۔ ارے اس کو یہ لگتا تھا کہ پہلی بار کی طرح جیسے پہلے مختلف موقعوں پہ خداوند کا مسا، خداوند کا روح مجھ پہ آتا رہا اور میں دشمن پر غلبہ پاتا رہا، اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے باہر جا کر اپنے بدن کو جھٹکا، لیکن کوئی زور نہ آیا۔ اس کی زندگی گناہ میں تھی اور یہ ایک معجزے کی توقع کر رہا تھا۔ اس کی زندگی گناہ میں تھی اور یہ خداوند سے، خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کا تقاضا کر رہا تھا۔ He was thinking, he was expecting miracle۔ ارے یہ توقع کر رہا تھا کہ خداوند اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کرے، اور آج بھی بتھیرے خداوند کے بیٹے بیٹیاں، ارے ان کا طرز زندگی، ان کا لائف سٹائل، ان کا طور طریقہ ایسا ہی ہے۔ ارے وہ دنیا کی روشوں پر چلتے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے، لیکن جب دشمن حملہ کرتا تو پھر وہ خداوند سے توقع کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اب خداوند ہماری زندگی میں اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ ارے ایسے بتھیرے خداوند کے بیٹے بیٹیاں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلے بار بار اگر خداوند کا زور سمسون پہ آتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ سمسون پہلے خداوند میں بڑا مضبوط تھا، جب بعد چ کمزور پہ گیا۔ اس کا دل تو خداوند کے ساتھ تھا ہی نہیں، یہ دنیا داری میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود، دنیا داری میں ہونے کے باوجود، خداوند سے دوری بنانے کے باوجود، گناہ میں زندگی گزارنے کے باوجود، اگر بار بار اس کے اوپر خداوند کا زور، خداوند کا مسا آتا رہا تو اس میں سمسون کی اپنی کوئی ایبلٹی، اپنی کوئی لیاقت نہیں، اپنی کوئی خوبی نہیں تھی۔ ارے یہ خداوند کا فضل تھا۔ That was the grace of God۔ کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند تحمل کر کے صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند سمسون کا منتظر تھا، اس لیے خداوند صبر کرتا رہا، تحمل کرتا رہا، اور خداوند سمسون کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب خداوند نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ساؤل بادشاہ جب وہ خداوند کے ساتھ ریلیشن میں ٹھیک نہیں تھا تو خداوند کے کلام میں لکھا خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی۔ ارے جب داؤد بادشاہ نے بیت شبا کے ساتھ زنا کیا، گناہ کیا، تو داؤد کی دعا دیکھیے، داؤد اپنی پریئرز میں کہتا ہے خداوند تو اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے دے۔ خداوند کا روح جدا ہو جانا اٹس اے ٹیریبل کنڈیشن۔ اور سمسون جو کہ گناہ میں تھا وہ جانتا ہی نہیں تھا
He was totally unaware کہ کب خداوند اس سے جدا ہو گیا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند کے فضل کو ناچیز مت جانیے. اور سمسون ایک ایسا کریکٹر تھا جس نے خداوند کے فضل کو ناچیز جانا. یہ زندگی اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے، اپنے وقت سے گزارتا اور اپنے وقت پہ اس کو خداوند چاہیے تھا. But he became a fool. پہلی بات فول، دوسری بات فیل. سمسون ایک ایسا کریکٹر ہے جس نے اپنی فیلنگز کو فیکٹس سے زیادہ ترجیح دی. اس نے حقیقت سے زیادہ اپنے جذبات کو ترجیح دی. اس نے اپنے جذبات کو اپنے سامنے رکھا. اور ہر وہ شخص جو اپنے جذبات میں آ کر فیصلے لیتے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. خدا ان کے کلام پر غور کیجئے. ہم تھوڑا سا پچھلی آیات پر غور کرتے ہیں تو وہاں پہ 3 بار سمسون نے دلائلہ سے جھوٹ بولا. دلائلہ اس سے پوچھتی ہے کہ تیری شاہ زوری، تیری قوت، تیری زور کا راز کیا ہے؟ تو سمسون کہتا ہے کہ بیت کی ہری ہری رسیوں سے مجھے باندھ دیا جائے، میں کمزور پڑ جاؤں گا. اور کلام میں لکھا دلائلہ نے ایسے کیا. یہ سو رہا تھا، اس کو ہری ہری بیت کی رسیوں سے باندھ دیا اور فلسطینیوں کو بلا لیا اور پھر اس کو جگایا کہ اٹھ فلسطین آ گئے. اور جیسے سمسون اٹھا اس نے زور میں آ کے ان رسیوں کو توڑ دیا اور فلسطینیوں کو مار گرایا. دوسری بار پھر دلائلہ سے پوچھتی ہے کہ تو نے مجھے اپنی شاہ زوری کا راز نہیں بتایا. What is the truth؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر سمسون پھر اس سے جھوٹ بولتا ہے اور سمسون کہتا ہے کہ مجھے رسیوں سے باندھ دیا جائے تو میں کمزور پڑ جاؤں گا. اب کی بار وہ نئی بنی ہوئی رسیاں لاتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں اور جیسے اس کو باندھ دیتے ہیں تو دلائلہ پھر شور بجاتی ہے کہ فلسطین تجھ پہ چڑھا ہے. اور سمسون نے زور میں آ کے ان رسیوں کو توڑا اور فلسطینیوں کو مارا. بار بار ایک ہی طرح کا ایکسپیرینس سمسون کر رہا ہے. آپ غور کیجئے گا سمسون کے کریکٹر پہ. سمسون کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ لڑکی بار بار مجھے دھوکہ دے کے بار بار فلسطین آ رہے ہیں اور یہ بار بار ان بندروں کو توڑ کے دشمن کا مقابلہ کرتا ان کو مار رہا. تیسری دفعہ پھر دلائلہ سمسون سے پوچھتی ہے کہ تو نے مجھے اپنی شاہ زوری، اپنی قوت کا راز نہیں بتایا. تو سمسون یہ کہتا ہے میری لٹوں کو باندھ دیا جائے تو میں کمزور پڑ جاؤں گا. اور جب وہ سو رہا تھا اس کی لٹوں کو باندھ دیا اور پھر شور مچایا دلائلہ کہ فلسطین تجھ پہ چڑھا ہے. کلام یہ بتاتا ہے کہ سمسون اٹھا، اس نے اپنی لٹوں کو کھولا اور فلسطینیوں کو مار گرایا. 3 بار سمسون نے دلائلہ سے جھوٹ بولا. سمسون کے جھوٹ بولنے کا مطلب سمسون اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ خاتون دھوکے باز ہے، یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اس کو سچ بتانا نقصان ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بار بار اس کو جھوٹ بول رہا ہے. مطلب سمسون اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کا دل میرے ساتھ نہیں ہے. She is a deceiver، یہ دھوکے باز ہے. ارے یہ زہرے داری ہے، یہ مسکراہٹ، یہ چمکتا چہرہ، یہ ایک دھوکہ ہے. اندر سے اس کا دل میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سمسون ہمیں دشمن کی ٹیریٹری میں انٹرٹینمنٹ حاصل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. چوتھی بار دلائلہ نے اپنے ڈائلاگز کو ٹویسٹ کیا اور اب کی بار کہتی ہے کہ تو مجھے پیار نہیں کرتا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا تو مجھ سے چھپاتا نا. یہاں پر سمسون جذبات کی رو میں بہ گیا. سمسون جانتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے لیکن جذبات میں آ کے کمزور پڑ گیا. سمسون جانتا ہے کہ بار بار یہ فلسطینیوں کو بلواتی اور مجھ پہ حملہ کرواتی، لیکن یہاں پر آ کے وہ جذبات میں آ کے کمزور پڑ جاتا ہے. اور کمزوری میں جذبات کی رو میں آ کر لیا گیا فیصلہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس نے اپنی فیلنگز کو اپنے سامنے نظر آنے والے فیکٹ سے زیادہ ترجیح دی. یہ وہ شخص تھا جس نے سچ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، حقیقت سن کر اپنے کانوں کو بند کر لیا اور سچائی کا سامنا کرنے سے اپنے منہ کو موڑ لیا اور اپنی جذبات کی رو میں بہ گیا اور نقصان اٹھایا. اور آج بھی خداوند کے بتھیرے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں، ارے وہ جذبات میں آ کر غلط فیصلے لیتے جس کی وجہ سے زندگی میں نقصان اٹھاتے، کمزور پڑ جاتے ہیں.
آج بھی خداوند کے بتھیرے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں جو جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں، ارے جو فیلنگز کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی فیلنگز صحیح ہو سکتی ہے، سچی ہو سکتی ہے اور گہری بھی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ ہر بار فیلنگز اور فیکٹس ایکول نہیں ہوتے۔ ارے بعض دفعہ فیلنگز کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ارے بعض دفعہ فیلنگز کی جذبات کی رو میں بہ کر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے، نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی کسی کو جذبات کی بنیاد پر، فیلنگز کی بنیاد پر جیتنے کی کوشش نہیں کی۔ اناجیل کا مطالعہ کر لیجئے، ارے جب بھی کسی روح کو جیتا گیا، کلام کے وسیلہ سے، نشانات کے وسیلہ سے، معجزات کے وسیلہ سے، خواب کے وسیلہ سے، رویا کے وسیلہ سے، لیکن کبھی بھی خداوند نے کسی شخص کو جذبات میں لا کر جیتنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اچھی طرح جانتے تھے کہ فیلنگز سٹیبل نہیں رہتی، فیلنگز چینج ہوتی رہتی ہے، یہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ شاید آج کسی شخص کو لے کر آپ کی فیلنگز پازیٹیو ہوں، لیکن کل پرسوں یا چند روز کے بعد اسی شخص کو لے کر آپ کی فیلنگز ٹوٹلی اپوزٹ ہوں، کیونکہ فیلنگز ہر دفعہ سیم نہیں رہتی، اٹ کین چینج، ارے یہ بدل سکتی ہے۔ سمسون اگرچہ خداوند کا ممسوح تھا، نذیر تھا، لیکن اس شخص کی یہ کمزوری تھی، یہ جذبات کی رو میں بہ گیا، کمزور پڑ گیا اور دشمن کے ہاتھوں پکڑا گیا اور جکڑا گیا۔ بڑا ضروری ہے کہ اس کریکٹر سے، سمسون سے ملاقات کی جائے، اس پہ غور کیا جائے اور اپنے آپ کو پرکھا جائے۔ واچ یور ویکنیس، ارے اپنی کمزوری پر نگاہ کیجئے۔ اگر کچھ ایسے ہی ویک پوائنٹس، اگر کچھ ایسی ہی کمزوریاں اپنی ذات میں محسوس ہوں تو اپنے آپ کو خداوند کے مذبح پہ رکھیے اور خداوند کا زور مانگیے۔ آمین۔ پہلی بات فول، دوسری بات فیل، اور تیسرا پوائنٹ فالٹ مل گیا اس کریکٹر سے، سمسون سے۔ اور دیکھیے کہ کس طرح سے خداوند کا ممسوح ہونے کے باوجود، خداوند سے زور حاصل کرنے کے باوجود، خداوند کا نذیر ہونے کے باوجود بھی خداوند کے لوگ جذبات کی رو میں بہ کر بھٹک سکتے ہیں، خداوند کے لوگ کمزور پڑ سکتے ہیں۔ سمسون کے سامنے ڈیلائلا صرف اس کی گرل فرینڈ نہیں تھی، بلکہ وہ اس کا بت تھا، اس کا آئیڈل تھا، کیونکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا فوکس ڈیلائلا کی طرف ہی رہتا تھا۔ آئیڈل شپ یا ایڈلٹری کا مطلب صرف بت پرستی نہیں کہ پتھر کا بت سامنے ہو، اس کو سجدے کیے جائے، یہی بت پرستی ہے۔ بت کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب زندگی میں انسان اپنی زندگی میں خداوند سے زیادہ اگر کسی اور چیز یا شخص یا کسی کام کو ترجیح دینا شروع کر دے، اٹس اڈلٹری، ارے یہ بت پرستی ہے۔ یہ بت کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آج بھی خداوند کے بیٹے بیٹیوں کی زندگی میں طرح طرح کے بت ہیں۔ ارے ممکن ہے کہ شاید آپ خداوند سے کہیں زیادہ ٹائم اپنے بزنس، اپنے جاب کو دیتے ہو، یا اپنے کسی ریلیشن کو دیتے ہو، یا اپنے موبائل فون کو دیتے ہو، یا اپنے کسی ٹی وی پروگرام کو دیتے ہو، یا اپنے فیس بک، اپنے ٹویٹر کو دیتے ہو۔ ارے جہاں پر انسان خداوند سے زیادہ دنیاوی چیزوں اور دنیاوی رشتوں کو زیادہ اول درجہ اور ترجیح دے، وہ بت ہے۔ ارے دیٹ از ایڈلٹری، یہ آئیڈل ورشپ ہے۔ اور سمسون کے سامنے اس کا آئیڈل ڈیلائلا تھا۔ سمسون اگرچہ خداوند کا بندہ، خداوند کا ممسوح تھا، لیکن اس کے باوجود آپ 13ویں چیپٹر سے لے کر آگے 16ویں چیپٹر تک دیکھیے، اس کے باوجود سمسون صرف ایک ہی جگہ پر آپ کو خداوند سے دعا کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ اگرچہ خداوند کا ممسوح تھا، اگرچہ خداوند کا زبردست منصوبہ اس کی زندگی میں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی ہر کامیابی، اپنی ہر وکٹری، ہر فتح کے بعد آپ کو کہیں پر بھی سمسون خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ سمسون آپ کو کہیں پر بھی دعائیں کرتا، خداوند کے گیت گاتا ہوا دکھائی نہیں
दे गا। समसून कहीं पर भी आपको खुदावन से बातें करता हुआ, रोजे रखता हुआ, खुदावन से जोर मांगता हुआ दिखाई नहीं देगा। अरे इस शख्स ने इस कुव्वत और इस जोर का गलत इस्तेमाल किया। अरे ये खुदावन के पीछे जाने से कहीं ज्यादा दुनियादारी, दुनियावी काम और जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे भागता हुआ दिखाई देता है। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन का रूह उससे अलग हो गया एंड ही डजंट नो, उसे पता ही नहीं था। अरे उसे पता ही नहीं चला कि खुदावन का रूह उससे जुदा हो गया। इट्स अ टेरिबल कंडीशन। कमजोर पड़ जाना, गिर जाना, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन इस चीज का एहसास खत्म हो जाना कि खुदावन जुदा हो गया है। मतलब समसून एक बड़े खतरनाक मोड़ पे था। इसको एहसास ही ना हुआ कि खुदावन मुझसे जुदा हो गया। खुदावन क्यों इससे जुदा हो गया और समसून को पता ही ना चला। खुदावन अलग हो गया और समसून को एहसास तक ना हुआ। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि समसून के अंदर खुदावन की ख्वाहिश ही बाकी नहीं थी। ये खुदावन के पीछे कहीं पर भी जाता हुआ, खुदावन के लिए भूख और प्यास रखता हुआ दिखाई नहीं देता। खुदावन की आवाज वही सुनते हैं जो खुदावन के कलाम के भूखे और प्यासे होते हैं। अरे खुदावन की फेलोशिप वही हासिल करते हैं जिनके अंदर खुदावन को तलाश करने, खुदावन को पा लेने की ख्वाहिश होती है। अरे वो खुदावन की हजूरी को पा लेते हैं। लेकिन समसून जिससे खुदावन जुदा हुआ और उसको एहसास तक ना हुआ, ये इस बात का इशारा है कि समसून के अंदर डिजायर ही नहीं थी। अरे इसके अंदर खुदावन की तड़प ही बाकी नहीं थी। इसलिए जब खुदावन इससे जुदा हुआ, he doesn't know, उसे पता ही नहीं चला। अरे खुदावन को वो ही पाते हैं, खुदावन की हजूरी, खुदावन की वर्शिप, खुदावन की मामूरी वो ही हासिल कर सकते हैं। अरे जिनके अंदर खुदावन की भूख और प्यास होती है। मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, आपके अंदर कितनी खुदावन की तड़प, कितनी खुदावन की भूख, अरे कितनी प्यास है। इंसान खुदावन को पाने की जितनी भूख अपने अंदर रखता है, उतना ही ज्यादा वो खुदावन की पहचान और उसकी फेलोशिप में बढ़ता जाता है। बड़ा जरूरी है कि हम इन नुक्तों पर गौर करें। एंड वॉच योर वीकनेस, अपनी जात को परखा जाए, निगाह किया जाए। व्हाट इज माय वीकनेस? अरे मेरी कमजोरी क्या है? क्या आप खुदावन की आवाज को सुनते हो? अरे खुदावन की आवाज वो सुनते हैं जो उसके तलबगार हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं। अरे आप अगर खुदावन की भूख और प्यास रखते हो तो खुदावन की हजूरी को पालोगे। अरे आप अगर खुदावन के कलाम की भूख रखते हो तो खुदावन की आवाज को सुन लोगे। लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि कितनी भूख है अंदर, अरे कितनी प्यास है अंदर खुदावन को पा लेने की। आइए हम सब इन बातों पर गौर करें और अपने आप को जांचें और परखें। फूल, फील एंड फॉल्ट, कहीं ये बातें खुदावंत का बेटा या बेटी होते हुए मेरे अंदर तो नहीं। अगर मेरे अंदर है तो आइए अपनी कमजोरियों को खुदावंत के हुजूर में लाएं और अपने आप को खुदावंत के आगे सरेंडर करें। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंत शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदावंत इस कलाम के लिए जो आपने हमें अता किया, अपने कलाम के वसीला से खुदावंत अपने बच्चों को तकवीत दीजिए, जोर दीजिए खुदावंत, ताकि खुदावंत अपने अंदर से खुदावंत उन कमजोरियों को निकाल सके और आपका जोर हासिल कर सके। हम जज्बात में आकर फैसला लेने वाले ना हो, बल्कि आपकी आवाज को सुने और अपनी जिंदगी में आपको अव्वल दर्जा देने वाले बने। खुदावंत यीशु जी, हमारे फॉल्ट्स को, हमारी वीकनेसेस को हमसे दूर कीजिए, अपनी कुव्वत और अपना जोर इनायत फरमाइए। अपने बच्चों को तमाम जाने जो आवाज को सुनती है छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।